अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आप और हम जानते हैं कि पयाम सुबह में पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम बात करवाते हैं। और बात क्या करवाते हैं? अपने उलमा से सीखते हैं कि कुरान करीम की आयत हमसे क्या मुखातिबत कर रही हैं और कुरान का मतलूब इंसान कौन है। ख़वातीन व हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। इन प्रोग्रामों को हम सवाल व जवाब के ख़ास तौर पर इसलिए रखते हैं कि हमारे जहनों में कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के जहनों में कन्फ्यूजन्स होती हैं। सवालात आते हैं, हम यकजा रखते हैं, उसको यकजा करते हैं और मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम पूरे पाकिस्तान के कई शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं और उन सवालात को भी मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब कौन वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का मकबूल नाम, महबूब नाम, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, कई किताबों के मुसन्निफ़, फ़ारिग़ुत-तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुन नबा आयात 1 से 11। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा वजअलना अन्नहारा माशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये लोग किस चीज़ के बारे में पूछ गुछ कर रहे हैं? क्या उस बड़ी ख़बर के बारे में जिसके मुताल्लिक़ ये मुख्तलिफ़ चेमगोइयाँ करने में लगे हुए हैं? हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इन्हें मालूम हो जाएगा। हाँ, हरगिज़ नहीं, अनक़रीब इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये वाक़या नहीं कि हमने ज़मीन को फ़र्श बनाया और पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया और तुम्हें मर्दों और औरतों के जोड़े की शक्ल में पैदा किया और तुम्हारी नींद को बाइसे सुकून बनाया और रात को पर्दा पोश और दिन को माश का वक्त बनाया। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल ये हैं मोहम्मद साबिर साहब कोयटा से। आपका सवाल ये है कि तलबा बोर्ड के इम्तिहान में कुछ रकम देकर नकल करते हैं या नंबरों को बढ़ाने के लिए रकम देते हैं, इस तरह डिग्री हासिल करते हैं। तो अब आपसे पूछना ये है कि इस तरह डिग्री हासिल करना शरअन कैसा है और इस पर मिलने वाली तनख्वाह का क्या हुक्म है, जायज़ है या नहीं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ امتحانات میں نقل کرنا، نمبر بڑھانے کے لیے پیسے دینا یا چیٹنگ کرنا اور اسی طرح جعل سازی کے ذریعے سے نمبرات کو اوپر کرنا، ڈگری حاصل کرنا، یہ سب کے سب امور شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. خلاف قانون ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف اخلاق ہے اور خلاف انسانیت ہے. میرٹ کے بھی خلاف ہے اور انسانی قدروں کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے. تو یہ حرام حرکت ہے، ناجائز ہے. اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اور اللہ بچائے یہ جو معاملہ ہے بیک وقت صرف عوام سے متعلق یا اسٹوڈنٹس سے متعلق نہیں ہے، یہ بیک وقت حکومت وقت کے بارے میں بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اتنا کمزور ہو چکا اور ہمارے ایگزامینیشن ہال کے اندر کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے امتحان کا نظام کس قدر فرسودہ، کس قدر ہلکا، کس قدر کمزور ہو چکا کہ اس طرح کے اب سوالات آ رہے ہیں. اور یہ ایک سوال کوئی ایک آدمی کا نہیں ہے کہ کسی نے کوئٹہ سے یہ پوچھ لیا. معذرت کے ساتھ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ اور اسی طرح سندھ کے اندر بھی یہ حالات، سر کراچی کے اندر اس طرح کے حالات. اللہ رب العزت حفاظت کا معاملہ فرمائے. اور مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنے بجٹ، اتنے فنڈز، اتنا پیسہ، اتنا خرچہ، سب کچھ ہونے کے باوجود آگے رزلٹ صفر ہے. بلکہ ایک عجیب و غریب بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر صاحب نے کہا کہ ہم بچوں کو نقل کروا کر ان کا مستقبل محفوظ کرتے ہیں. تو اس مجلس میں بڑا حیران ہوا کہ مستقبل محفوظ کرنے کا کیا مطلب ہے. تو ان کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ان کو نقل کروا کر نمبر ان کے بڑھوا دیتے ہیں تاکہ ان کو اچھی کوئی جاب مل جائے، ان کو ملازمت مل جائے، ان کے گھر کی نوکری اور روزگار اور معاش کا نظام ہو سکے. یہ ایک ٹیچر کی سوچ ہے. اور انیق صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے والد محترم وہ 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے، ایجوکیشن محکمے میں تھے، ابھی 3-4 سال پہلے ریٹائر ہوئے. تو وہ گورنمنٹ اسکول کے اندر عربی اور اسلامیات پڑھاتے تھے. جامعہ انہوں نے رکھا، بنیاد جامعہ کہاں سے کہاں پہنچایا، وہاں بخاری شریف پڑھا رہے ساتھ میں یہ معاملہ. جس دن وہ ریٹائر ہوئے تو اندرون سندھ سے ایک صاحب کو ان کی جگہ پہ ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا اور وہ آ گئے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان کے بارے میں والد صاحب سے یہ فرمایا کہ حضرت ذرا آپ ان کا جائزہ لے لیں. ان ٹیچر صاحب کا جب جائزہ لیا گیا تو میں معذرت کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی تھی، انہیں درود شریف نہیں آتا تھا، انہیں غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض تک کا علم نہیں ہے. اور وہ اب میٹرک کے بچوں کو اسلامیات، عربی، اسلامک اسٹڈیز یہ مضامین وہ پڑھائیں گے. یہ ایک مثال ہے. انٹیریئر میں چلے جائیں نا، قبائلی علاقہ جات میں چلے جائیں نا، دیہاتی علاقوں میں آپ چلے جائیں نا، اربن ایریاز میں چلے جائیں نا، کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آپ چلے جائیں. آپ نے کراچی کی بات کی. اس قدر ہمارا نظام تعلیم فرسودہ، ہلکا اور کمزور ہو چکا ہے. تو یہ ایک طرف تو ایک سوال کرنے والے سائل کا سوال ہے، دوسری طرف ہماری اسٹیٹ، ریاست، حکومت وقت کے نظام پر بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ وہ اپنے نظام کو درست کریں. البتہ اس سوال کے ضمن میں جو صاحب پوچھ رہے ہیں ایک بات اور عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ اس کے ذریعے سے جو نوکری حاصل کی جائے گی وہ نوکری حلال یا حرام، اور اس کی تنخواہ اور سیلری شرعی طور پر جائز یا ناجائز. تو اس کے بارے میں یہ ذہن کے اندر رکھیں، امتحان میں اس طرح کے سارے فراڈ وہ تو شرعاً حرام، وہ تو ناجائز، اس میں تو کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. البتہ جب یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کوئی نوکری پر آتا ہے، کوئی ملازمت پر آتا ہے تو اس کے بارے میں 2 شرطیں. پہلی شرط تو یہ ہے اگر نوکری کی صلاحیت اور اہلیت اس کے اندر موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2، مفوضہ امور اور مفوضہ اوقات وہ مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرتا اور سر انجام دیتا ہے. تو ان 2 شرطوں کی موجودگی میں ماہانہ ملنے والی سیلری اور تنخواہ شرعی طور پر حلال ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں نقل کر کے پاس ہوتا ہوں اور میں MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہوں.
हाउस जॉब करता हूँ, जो प्रोसीजर है, फिर मेरी पोस्टिंग हो जाती है कहीं इधर उधर, और मैं डॉक्टरी शुरू कर देता हूँ। प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, प्रैक्टिस शुरू हो गई। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, मैं अहल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह MBBS करते हैं बच्चे हमारे, जान लगाते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, उनका एडमिशन कितनी मुश्किल से होता है, सख्त कंपटीशन है, और फिर मैं सैलरी भी लेता हूँ 2 गुना। मैं इसे जुर्म नहीं, इसको मैं गुनाह तसव्वुर कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारी इस्लाह फरमाएंगे। एक पेशेंट आया और मैं उसका इलाज करना जानता ही नहीं हूँ, और अगर मैं उसका ऑपरेशन भी कर देता हूँ नकल की बुनियाद पर, आपने कहा कि ये नाजायज़ है, ये हराम है, उस बुनियाद पर मैं बन गया, मुझ में अहलियत ही नहीं है और मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ वगैरह, तो वो तनख्वाह जो मुझे मिल रही है, एक तो वो नाअहली, मैं किस तरह इंसानी जानों से खेल रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो पगार मुझे मिल रही है, क्या ये पगार मेरे लिए जायज़ है? आपने जब ये इरशाद फरमाया कि अहलियत नहीं है, और ज़ाहिर है कि वो चीटिंग करके, फ्रॉड करके यहाँ तक पहुँचा और उसमें सलाहियत नहीं है, जायज़ होने का तो बहुत दूर का मामला है। लुक्मा हराम है, पूरी सैलरी हराम है, पूरी तनख्वाह हराम है। डॉक्टर नहीं, कातिल है, मुजरिम है, सिर्फ मुजरिम नहीं, संगीन तरीन मुजरिम है, और इंसानी जानों के साथ खेलने वाला है, और उसने पूरे के पूरे इस मामले के अंदर गुनाहों की एक गठड़ी अपने सर पर उठा के रखी है। इसकी कोई शरई तौर पर गुंजाइश नहीं है। तनख्वाह भी हराम, मरीज का चेक करना भी उसका हराम। अगर उसके नतीजे में मरीज की जान जाती है तो इसके ऊपर कत्ल का मुकदमा डाला जा सकता है, इसको कातिल शुमार किया जा सकता है। शरई तौर पर इसको इस मुलाजमत पर रहने देने वाले मुजरिम, खुद इसका इस पर आकर बरकरार रहना, ये जुर्म, किसी एतबार से इसकी शरई तौर पर कोई गुंजाइश नहीं है। ये मामला एक तरफ डॉक्टर का भी है, ये मामला दूसरी तरफ जज का भी है, ये मामला पायलट का भी है, ये मामला तमाम के तमाम मामलात के अंदर है। अब जाहिर सी बात है कि जो डिग्री इस तरह से लेकर के जहाज चला रहा हो और तो उसने इंसानी जानों को जिस तरह खतरे के अंदर डाला है, तो वो सबका मुजरिम है, रियासत का गद्दार है, वो कौम का मुजरिम है, इंसानों का कातिल है। उसके लिए कोई किसी की ज़ीरो टॉलरेंस, कोई बर्दाश्त नहीं है। अलबत्ता अगर वो वाली सूरत ना हो, जैसा कि अभी आपने कहा अहलियत नहीं है, तो फिर मामला ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मामला ये है कि फ़र्ज़ करो किसी ने किसी का कोई डिप्लोमा हासिल किया, कोई एक डिग्री हासिल कर ली, अब जिस मनसब पर उसको लगाया गया, अगर उसकी सलाहियत है, चाहे वो डिग्री वो हासिल ना कर सका हो किसी और वजह से, मिसाल के तौर पर बाज़ चीज़ें, बाज़ शोबे ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस काम आता है, जिसमें बाज़ औक़ात जो मतलूबा काम है वो पूरे तौर पर, वो सही तौर पर अंजाम दे सकता है। जैसा कि मैं इसकी मिसाल आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ कुछ टेक्निकल काम होते हैं, तो अनीक साहब टेक्निकल कामों के अंदर एक तरफ होती है डिग्री की बात और एक तरफ होता है टेक्निकल महारत का हासिल होना। जैसे बाज़ औक़ात वर्कशॉप वाला कोई होता है, गाड़ियों का बनाने वाला कोई होता है, आलात और औजार बनाने वाला कोई होता है, मिसाल के तौर पे कोई फ्रिज बनाने वाला है, कोई एसी ठीक करने वाला है, कोई मशीनें दुरुस्त करने वाला है, तो उसमें बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं वर्कशॉप पर कि जो साल से काम कर रहे होते और किसी उस्ताद की महारत से वो इस्तिफ़ादा करते हैं और उनको महारत आ जाती है, काम आ जाता है, डिग्री डिप्लोमा उनके पास नहीं होता। अगर इस तरह की सूरत हाल है कि उसके अंदर अहलियत और सलाहियत मौजूद है, प्लस वो अपना मुफव्वज़ा टाइम भी दे रहा है और मुफव्वज़ा काम भी पूरा कर रहा है, फिर तो उसकी तनख्वाह हलाल है। लेकिन अगर वो सूरत है जो आपने बयान फरमाई कि उसके अंदर अहलियत और सलाहियत ही नहीं है, तो फिर तो ना तो वो मुलाजमत जायज़ है, ना उसकी तनख्वाह हलाल है। क्लियर। और ये कितनी बड़ी लानत है ये नकल की। अल्लाह बचाए। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि कराची में, और ज़ाहिर है कराची को हम ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू पूरा पाकिस्तान, पूरे सेंटर्स तक बिकने लगे हैं। अल्लाह बचाए। पूरे सेंटर्स, और नस्लें, आने वाली नस्लें, उनका क्या होगा, उनका लेवल क्या होगा, और वही संभालेंगे ना इस ममलिकत के निज़ाम को। वो यानी कहाँ जा रही है बात? और उनको अगर आप सामने बिठा करके
ذرا جائزہ لے لیں نا، جی 5 منٹ کے جائزے کے اندر وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی اگر انگلش ہے تو اس کی سپیلنگ کی صورتحال کیا ہے، وہ 10 لائنوں کا مضمون نہیں لکھ سکتے، اپنا اور اپنے والد کا نام کس حد تک وہ لکھ سکتے اور کس طرح سے لکھ سکتے، وہ آپ کو ان کی 4 لائنوں کے اندر ان کی پوری صلاحیت سامنے آ جائے گی۔ جی سبحان اللہ۔ اور آپ نے ایک بات بہت اچھی یہ فرمائی تھی کہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس پہ چیک رکھے، تو کیا ہماری گورنمنٹ چیک رکھی ہوئی ہیں؟ ہرگز نہیں، بس ان میرٹ کے بغیر ایسی پوسٹوں پر اپنے من پسند افراد کی بھرتیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پھر اس کا تباہی کا سامنا اور شاخسانہ قوم کو بھگتنا۔ جعلی ڈگریاں آ جاتی ہیں، لوگ لے کر آ جاتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے یہ۔ محمد قیصر صاحب ہیں ملتان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ میاں بیوی بہت مالدار تھے، ان کے پاس سونا چاندی مال تھا اور وجوب حج کے تمام شرائط پائے جاتے تھے، لیکن کچھ عوارض یا سستی یا کاہلی کی وجہ سے حج نہیں کر سکے اور زمانہ گزرتا چلا گیا۔ ہوا یہ کہ پھر ان کی معیشت کمزور ہو گئی، مالی حالات تباہ و برباد ہو گئے، دونوں تنگ دست ہو گئے، حج کرنے کی استطاعت بھی نہ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حج واجب ہو چکا تھا اب بھی ان کے ذمے حج کرنا واجب ہے یا تنگ دستی کی وجہ سے حج ساقط ہو گیا؟ نیز حج ادا نہ کرنے کی صورت میں گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ یہ اہم ترین سوال ہے، اور انیس صاحب اچھا ہوا کہ یہ سوال ایسے موسم میں آیا جس میں لوگ حج کے لیے درخواستیں وغیرہ جمع کر رہے اور انتظامات کر رہے ہیں۔ پہلے تو اسپیسیفک ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب یہ میاں بیوی مالدار تھے، صاحب استطاعت تھے، تو جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت اور مالی صلاحیت رکھتا ہو ان پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ کرنا فرض عین ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ حج کریں۔ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ مالی استطاعت آنے کے باوجود انہوں نے مختلف عوارض کی وجہ سے سستی، کاہلی، غفلت، کوتاہی، اس کی وجہ سے جب انہوں نے حج نہ کیا تو یہ حج ان سے ساقط نہیں ہوگا، یہ حج ان پر فرض ہے اور فرض عین ہے۔ ایک مرتبہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو جب تک وہ حج ادا نہ کیا جائے اس کی فرضیت ذمے سے ساقط نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرات حج بروقت نہ کرنے کی وجہ سے صرف گناہگار نہیں، شدید ترین گناہگار ہوئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ لازم ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا کس نوعیت کا ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کئی کتب صحاح کے اندر موجود، من یستطع ان یحج فلم یحج مات ان شاء یہودیا او نصرانیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی خطرناک وعید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ مرتا ہے تو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ انیق صاحب یہ لب و لہجہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی گناہ کے بارے میں کبھی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جو لب و لہجہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے شخص کے بارے میں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سامنے رکھتے اور کئی محدثین نے لکھا ہے خطرہ ہے اس بات کا کہ بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زانیوں کی سفارش فرمائیں گے، گناہگاروں کی سفارش فرمائیں گے، شرابیوں کی سفارش فرمائیں گے، ایون کہ قاتلوں کی سفارش فرمائیں گے، اس بات کا خطرہ ہے کہ جن پر حج فرض تھا اس کے باوجود انہوں نے حج بیت اللہ نہیں کیا، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرما دیں ان کو تو سب سے پہلے میری امت سے نکال دو، باقیوں کے لیے میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے، خاتمہ کس پر ہوتا ہے اس کا، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے کہ نصرانی ہو کے مرتا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لب و لہجہ اور کس جرم اور گناہ کے بارے میں، کسی جرم اور گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ لب و لہجہ اختیار نہیں فرمایا۔ تو یہ یاد رکھیں حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، اور یہ اچھا ہے کہ یہ آج سوال آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے۔ یاد رکھیں آج ہماری سوسائٹی کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ یہ میں بہت محتاط کہہ رہا ہوں،
اسلامک ورلڈ میں، دنیا اسلام میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے بے شمار صاحب استطاعت لوگ موجود ہیں، خدا نے ان کو مالی استطاعت دی ہے، حج نہیں کر رہے۔ اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ائمہ مساجد سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، کمپین چلائیں، فضائل حج پر بعد میں بات کریں، حج کی فرضیت اور للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کو پہلے بیان کریں، اور یہ ہے اصل بنیادی نقطہ۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ حج کیے بغیر دنیا سے مر کے بھی چلے جا رہے ہیں، حج ہی نہیں کر رہے۔ معذرت کے ساتھ بے شمار سیاستدان ہیں، ایک ایک کا نام لیا جائے، کبھی سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ انہوں نے کبھی حج کیا ہے۔ چھوڑ دیں سیاستدانوں کو، ہماری کمیونٹی میں آ جائے، برادریوں میں آ جائے، ہماری قوم قبیلے میں آ جائے، اپنے خاندان میں آپ ابھی بیٹھے بیٹھے جو ناظرین و سامعین سن رہے وہ ذرا تصور کر لیں، فلانا کتنا مالدار، کبھی سنا نہیں حج پر گیا ہو، فلانے کی اہلیہ کتنے مالدار گھرانہ، دنیا جہاں کے سارے ٹور ٹرپس، سارے کے سارے مال و متاع، مگر حج نہیں کر رہے۔ اچھا پھر ایک اور اچھا ہمارے ہاں کچھ 4 5 6 چیزیں ہیں۔ ہمارے استاد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلم کی ایک پوری کتاب ہے، حج فرض میں تاخیر کے بہانے، اس کتاب کا نام ہی یہی ہے، حج فرض میں تاخیر کے بہانے۔ اب اس میں کیا ہے، بیٹی کی شادی کر لوں پھر حج کر لوں گا، اسلام میں تو کہیں پر یہ نہیں لکھا۔ آپ اس کو اسلام پر بطور وبال کے کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک اسلامی شاعر اور فریضے پر اس مسئلے کو بطور بوجھ اور وبال کے کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ اسلام کے اندر تو نکاح آسان تھا، یہ جو آپ نے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں جو تاثرات اور تصورات اور جو فرسودہ رسمیں آپ نے قائم کی، ان کا شریعت سے کیا لینا دینا؟ کنٹینر کے کنٹینر جہیز تیار ہو کر کے جائیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں کپڑے، درجنوں کی تعداد میں بسترے، اور پھر کتنی بڑی تعداد کے اندر کراکری کے سیٹ، ساز و سامان، صوفہ سیٹ، کار، غالیچے، قالین، برتن، یہ زیور، اس کا اسلام اور شریعت سے کیا لینا دینا؟ اور ان چیزوں کی وجہ سے حج فرض میں تاخیر کر رہے ہیں، حرام تصور ہے، ناجائز ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے چلیں، اپنا مکان بنا لیں گے تب حج فرض کریں گے، کہیں اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ دنیا جہاں کے سارے کام ہوتے ہیں، عرفات مینا نہیں جا سکتے ہو، مکہ نہیں جا سکتے ہو، ساری دنیا جہاں کے کام ہو رہے ہیں، مکان بنا لوں تب جا کر کے حج کروں گا، کوئی اس کا اسلام اور شریعت سے تعلق نہیں۔ بیٹے کی انگلینڈ کے اندر تعلیم مکمل ہو جائے پھر حج فرض کر لیں گے، کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ یہ سارے امور ناجائز نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کی لگژری لائف کا پارٹ، یہ آپ کے حصے ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اس کو آپ روزے پہ، اچھا تو پھر آپ کل کو یہ بھی کر لیں کہ یہ روزہ نہیں رکھوں گا، پہلے یہ بل آ جائے، نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح حج، اور حج کی فرضیت انیق صاحب ایک خاص وجہ کی بنیاد پر فقہاء لکھتے ہیں، ان فرائض سے کچھ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ کیوں؟ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، ایک اس کا پہلو ہے کہ دوسرے فرائض سے بھی اس کی اہمیت زیادہ۔ دوسرے نمبر پر نماز اور روزہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ریپلیسیبل ہے۔ حج ایک مرتبہ ہو گیا، یا آپ فرض کریں اس دفعہ اگر کسی نے حج نہیں کیا، کیا پورے سال تک وہ حج کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا۔ حج کی تو متعین تاریخیں ہیں نا، 9 ذی الحجہ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، 10 ذی الحجہ ہے۔ مناسک حج تو 3 4 دن کے اندر ادا ہوتے ہیں، تو آپ پھر چاہیں کہ میں جناب عالی ذی الحجہ کے بعد محرم میں حج کر لوں، ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ میں کروں، کر ہی نہیں سکتے ہو بھائی، شعبان اور رمضان میں کر لوں، کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس چونکہ ایسے پہلو موجود تھے، اور پھر یہ والی بات بھی ہے جو ابھی آپ نے سوال کے اندر پڑھی ہے کہ جناب میاں بیوی صاحب استطاعت تھے اور اب ان کی مالی معیشت کمزور ہو چکی ہے۔ تو جب مالی معیشت کمزور، بھروسہ تو نہیں ہے نا، تو جب بھروسہ نہیں تھا، آپ سے پیسے ختم ہو سکتے تھے، آپ نے بر وقت جب پیسہ اور مال تھا حج نہیں کیا، اب آج آ کر کے آپ سوال پوچھ رہے ہیں، تو اب بتائیے فقہاء نے متفق علیہ طور پہ مسئلہ لکھا ہے، ایک مرتبہ حج فرض ہونے کے بعد لو افتقارا، اگر وہ فقیر ہو گیا، بعد مالی ہی، مال کے بعد، وجب دینن فی الذمہ، اس کے ذمے کے اندر یہ حج لازم رہے گا، فرض رہے گا، اس سے اس کے بغیر چھٹکارا نہیں جب تک کہ وہ حج فرض ادا نہ کر لے۔ اس لیے اب کیا کریں؟ ہاں اب یہ ہے کہ ان کے اوپر حج فرض ہے اور لازم ہے اور ادا کرے۔ رہ گئی یہ بات کہ جناب اب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے دنیا کے سارے کام قرض لے کر کے ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ جس میں مجموعی طور پر ان کو اپنا وہ قرضہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو ادا کرنے کی صلاحیت اور سکت معلوم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں قرض لے کر کے بھی حج کرنا لازم ہوگا، حج ادا کرے۔ دونوں
جب تک یہ حج فرض ادا نہیں کریں گے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ سابقہ جو گناہ تھا وہ ان کی اپنی لاپرواہی اور غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے۔ ہاں اگر یہ کہتے کہ ایسے آزار لاحق ہوئے جس کی وجہ سے حج فرض نہیں کر سکے تھے اور آج یہ غریب ہو گئے، پھر عذر معقول تھا۔ مثال کے طور پہ بیماری ہے، جی مثال کے طور پر بیوی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، محرم ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ حج فرض کے اندر تاخیر کا شرعی بہانہ اور عذر معقول ہے، اس کو شریعت میں قبول کیا گیا ہے۔ ایک عورت ہے، اس عورت کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن محرم کوئی نہیں ہے، جب محرم نہیں ہے وہ حج اگر نہیں کرتی ہے تو شریعت میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جائے گی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تو محرم کی شرط ختم ہو گئی ہے نا۔ وہ تو ایک قانونی طور پہ بات کہہ رہا ہوں، وہ ان کے لیے تو فتوے کی بات یہ ہے کہ گناہ کے اعتبار سے کیا ان کے لیے بچت ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی، تو میں اس پہلو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے سرکاری اور اچھا اگر یہ ان کی غربت، جی ہاں مفلسی نے ان کا گھر دیکھ لیا جی اور اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جس پر آپ نے گفتگو فرمائی، اب ان کے یہ جو اعضاء و جوارے ہیں وہ بھی اس لائق نہیں کہ وہ حج کے لیے میاں بیوی جا سکے، باوجود ہے نا بیماری ہے وغیرہ وغیرہ، اس صورت میں کیا کریں؟ حج بدل کروائیں قرض لے کر؟ اگر قرض، اب قرض کی دو صورتیں نہیں غربت ہے نا، جی اب قرض کی دو صورتیں ہوتی ہیں نیک صاحب۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان قرض لیتا ہے لیکن اوورآل مجموعی طور پر اس کے ذاتی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یار یہ میں قرضہ آرام سے ادا کر لوں گا، ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا بہت پیٹ کاٹوں گا، کوئی چیز بیچوں گا، قسط وار ادا کروں گا، تو پھر قرض لے کر کے بھی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ جناب اب معاملہ یہ ہے کہ وہ قرض واپس کرنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو پھر اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن ذمے کے اندر بہرحال وہ فریضہ لاگو ہے، اور وہ جو اس ٹائم پر انہوں نے نہیں کیا تھا اس کا گناہ بہرحال ان کے سروں پر ہے۔ اور انیق صاحب آج کے پروگرام میں جب یہ بات آ گئی ہے تو یہ اہم ترین نقطہ ہماری طرف سے جانا چاہیے اور لازمی طور پر جانا چاہیے کہ کمپین چلائی جائے، خدا را حج کریں۔ اور یہ اچھا بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں حج تو بڑھاپے کے وقت کی عبادت ہے، فارغ وقتوں کی کہانی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ بلوغت کے بعد اگر کوئی لڑکا ہے انیق صاحب 11 سال کی عمر میں فرض کرو بالغ ہو چکا ہے، 11 سال کی عمر میں حج کرنا فرض ہے اگر اس کے پاس مالی استطاعت ہے، اگر اس کی ذاتی مالی استطاعت ہے، کوئی وراثت میں اگر اس کو مال مل گیا تھا یا اس کی مالی حیثیت ہے، 11 سال میں فرض ہو رہا ہے، کر رہا ہے 80 سال کی عمر میں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ جتنے ہم نے حج فرض کی تاخیر کے بہانے بنائے ہوئے شریعت کے اندر ان میں سے کوئی معقول نہیں، کوئی مقبول نہیں ہے۔ گناہ گار ہوں گے اور سنگین گناہ گار ہوں گے اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے، اس لیے پیسہ خدا دے دے، مالی استطاعت آ جائے، پہلے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے وہ حج فرض کرے۔ دوسری بات آپ نے قرض کے حوالے سے کہی، یہ قرآن و حدیث کی بات تو نہیں ہے، بزرگوں کی بات ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب مدد العلوم کے بھی استاذ، تو بزرگ استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میں نے اپنی زندگی میں حدیث کا ایسا ماہر عالم نہیں دیکھا، دارالعلوم کراچی کے ناظم تعلیمات تھے، وہ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ ایک تجربے کی بات ہے، حج کا قرضہ خدا رہنے نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان کہنے لگے کر لو تجربہ، سبحان اللہ، حج کا قرضہ خدا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ بس ایک انسان اپنے عشق اور خدا کے ساتھ راز و نیاز کا یہ تعلق والا سفر کر لے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج پر جائیں تاکہ یہ اپنے منافع دیکھیں، تو فرمایا کرتے تھے بے شمار منافع ملیں گے، تو کیا وہ قرض ادا نہیں ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ حج کے بارے میں قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ چلتا ہے حج کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، گھاٹ گھاٹ کا انسان پانی پیتا ہے، خدا اس کے رزق اور مال کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حج کے معاملے میں کبھی غفلت، کبھی سستی، کبھی کوتاہی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور ائمہ مساجد کو اور علماء کو بھی چاہیے اس سلسلے میں لوگوں کے اندر کمپین چلائیں، ترغیب دیں، اور حج فرض کے اندر کسی صورت تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کرے ہمارے خاندانوں میں، ہماری قوم قبیلوں کے اندر، ہماری برادریوں اور کمیونٹیز کے اندر یہ بات عام ہو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکیں، لوگ اس طرح متوجہ ہی نہ ہوں بلکہ حج کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں۔ جب آپ یہ بات فرما رہے تھے کہ 11 سال کا بچہ اسے بھی جانا چاہیے، تو یقیناً وہ والدین کے ساتھ جائے گا۔ 11 سال کا بچہ، والدین پہلی بات ہے کہ خود جائیں، خود حج کریں، ان کی ترجیحات میں حج شامل ہو۔
دوسری بات یہ کہ اپنے ساتھ اس 11 سال کے بچے کو بھی اگر وہ بالغ ہو گیا جی وہ بالغ ہونے اور کے مالی بعد استطاعت ہے اس کو، مالی استطاعت ہے، مالدار لوگ ہیں بہت سارے، کتنے ہیں، ان کے یہی تو علم بات میں ہے، نہیں ہوتی یہ بات، یا جی ترجیحات میں نہیں ہوتی جزاک اللہ، کہ ہمیں جانا ہے حج پر، جزاک اللہ، اس کو رکھیں۔ ایک فائدہ اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم اپنی اولاد کو لے کے جاتے ہیں نا حج پہ، عمرے پہ، تو ان کے اندر دین داخل ہوتا ہے۔ مناسک حج اولاد کی تربیت کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جب وہ دیکھتا ہے اپنے والدین کو کہ وہ عرفات میں کھڑے کس طرح دعائیں مانگ رہے، کس طرح وہ مینا کے اندر آہوازاری کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ مزدلفہ کے اندر مناسک حج ادا کر رہے ہیں، کس طرح کعبے کا دیوانہ وار طواف کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور ملتزم صفا مروہ سعی اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے رونا دھونا، اور پھر کس طریقے سے وہ عرفات کے اندر اللہ کے سامنے پہاڑوں اور کھلے آسمان تلے خدا کے سامنے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو اولاد میں روحانیت آتی ہے، جو اولاد میں مؤثر تربیت آتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام اس حوالے سے بھی بہت مؤثر ہے اور یہ ضرور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں لوگوں کی اگر ترجیحات کے اندر آ جائے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را کسی طرح حج کا ایک مرتبہ ذائقہ چکھو، جی جی اس کا ٹیسٹ لو، اس کا لطف لو، اور یہ کیسی والہانہ عبادت ہے اور کیسی پر لطف روحانی عبادت ہے جو پڑھ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جی کتنا پڑھ لیں کتابوں میں حج کے حوالے سے، لیکن جب آدمی وہ 5 دن گزارتا ہے نا، اس کٹھالی سے گزرتا ہے، وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ 2 چادروں میں اللہ نے کیوں بلوایا۔ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ بڑی گہری بات کی آپ نے، فرمایا کہ بیان کرنے سے نہیں آتا، یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ لکھا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان منافع کا مشاہدہ کریں۔ کیا مطلب؟ لِيَتَبَيَّنُوا نہیں آیا، یہ نہیں آیا کہ بیان کریں، یہ نہیں آیا کہ سن لیں، بلکہ لِيَشْهَدُوا، پتہ چلا حج اور اس کے منافع مشاہدے سے تعلق رکھتے ہیں، سننے سے تعلق نہیں ہے، ان کا بولنے سے تعلق نہیں ہے، پڑھنے سے نہیں ہے، مشاہدہ دیکھنے سے تعلق ہے۔ یہ وہاں جا کر انوائرمنٹ آف دا حج، یہ چیز جو آتی ہے یہ اسی ماحول اور انہی حالات اور اسی فضا کے اندر آ سکتی ہے، یہ آپ کبھی بھی کسی بولنے اور سننے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ حج کسی سے پوچھا جائے کہ میاں حج کا سفر کیسا رہا، بیان کرو، بیان نہیں کر سکتا، نہیں کیا جا سکتا، وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے جو مقامات یہ آپ نے بیان فرمائے، وہ جو عرفات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بیان کر سکتا ہے؟ کبھی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو اس کی ہمت نہیں ہوگی بیان کرنے کی، دوسری بات ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر آ گئیں، اس کے خون کی طرح دین شامل ہو جاتا ہے، خود سے خدا تک سفر کا نام حج ہے۔ اور وہ جو عرفات کے میدان کے اندر باہر پہاڑوں پر لاکھوں افراد دعا مانگ رہے ہیں، جس طرح دہاڑے مار رہے ہیں، اللہ اکبر، اور جو ہچکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ حقیقت کے اندر فرزندان توحید بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کا وہ جو منظر ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے لیے، وہ کسی نے کئی کا زبردست بات کہی تھی، بلکہ شیخ سعدی کا جملہ ہے، چو کعبہ ندیدی چہ دیدی در جہاں آمدی۔ اگر تم نے حج نہیں کیا، خانہ کعبہ نہیں دیکھا، تو دیکھا کیا ہے دنیا میں آ کر؟ گویا دنیا میں آنے کا تمہارا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا اگر تم نے حج نہیں کیا ہے۔ تو یہ زندگی کے اہم ترین مقاصد میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ صاحب ہیں نواب شاہ سے، سوال ان کا یہ ہے کہ قسطوں کے معاملات میں بعض دفعہ یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر گاہک نے مقررہ وقت پر قسط ادا نہیں کی تو بقیہ تمام اقساط کو فی الفور ادا کرنا لازم ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی شرط لگانا جائز ہے؟ یہ درست بات کہی انہوں نے، اور یہ جائز ہے یہ شرط لگانا۔ یعنی اصل میں کوئی آدمی قسطوں کا کاروبار کر رہا ہے اور قسطوں پر اس نے کوئی مشینری بیچی، کوئی گاڑی، کوئی دکان، کوئی پلاٹ، کوئی مال، کوئی چیز بھی اس نے فروخت کی، تو فروخت کرنے کی پہلی بات تو یہ کہ قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ 2 شرطوں کے ساتھ قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ ادروائز تو اگر آپ وہ شرطوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو وہ قسطوں کا کاروبار حرام ہو جائے گا۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کوئی ایک قیمت مقرر اور متعین اور فکس کر دی جائے۔ مثال کے طور پر میرا یہ موبائل فون ہے،
اگر نقد میں خریدتے ہو تو 1 لاکھ روپے کا، اور اگر قسط وار خریدو گے، ماہانہ قسط یا ششماہی یا سہ-ماہی قسط ہوگے تو پھر یہ موبائل فون 1.5 لاکھ روپے کا، تو شرعاً یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی ایک قیمت متعین کر دیں، یہ نہ کہیں 3 مہینے کے لیے تو 1.5 لاکھ، 6 مہینے کے لیے 1,75,000 بیان کرتے کر لیں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن آخر میں اٹھنے سے پہلے کوئی ایک قیمت آپ فکس کر لیں۔ جب تک کوئی ایک قیمت آپ فکس نہیں کریں گے تو یہ کاروبار اور یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو بنیادی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، یاد رکھیں کہ اگر کسی وقت قسط کی ادائیگی کے اندر اگر کسی وقت کوئی ڈیلے ہو جائے، ٹال مٹول اگر کر لیے اس مشتری نے، خریدنے والے گاہک اور کسٹمر نے، اگر اس نے تاخیر کر لیے تو اس کی وجہ سے پینلٹی لگانا، اضافی رقم لینا، جرمانہ لگانا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ کسی قسم کی پینلٹی، اضافی رقم یا جرمانہ لگانا جائز نہیں۔ البتہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے جس میں اس نے کہا کہ اگر وہ بر وقت قسط ادا نہیں کر رہا، تیسری، دوسری، چوتھی قسط کے اندر اس نے ڈیلے کیا، اب بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے فوری طور پر اب ساری کی ساری قسطیں دے دو، تو یہ شرط وہ لگا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ انیق صاحب، قسط دینا یا قسط کا ٹائم دینا یہ ایک رعایت ہے نا، یہ ایک کنسیشن ہے نا، کہ مثال کے طور پر چلے جی آپ نقد پیسے نہیں دے سکتے، مجھے قسط وار دے دینا، تو یہ رعایت ہے۔ لیکن جب آپ نے بر وقت قسط ادا نہیں کی، ڈیلے کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اب آپ سے وہ رعایت واپس لے رہا ہوں کہ بھائی جان آپ اس رعایت کے مستحق نہیں ہیں، مجھے میرے پورے کے پورے اس سامان کے پیسے دے دو۔ تو یہ شرط لگائی جا سکتی ہے، شرعاً جائز ہے۔ اس رعایت کو بیچنے والا جو سیلر ہے وہ اس رعایت کو اگر ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور یہ شرط لگا سکتا ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ عمل کون سے ہیں جن کو کر کے ہم مزید ان کے قریب ہو سکتے ہیں؟ جی جناب والا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال کئی سارے احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے آ کر کے سوالات پوچھے، اور ان سوالات میں انہوں نے پوچھا ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ تمام اعمال میں پسندیدہ اور افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے اور احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک سوال کے مختلف اوقات میں مختلف جوابات دیے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب کے شام دمشق کے بہت مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم۔ نبی اکرم بطور استاذ اور تعلیم کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسالیب، مختلف اسلوب، اس میں انہوں نے یہ والی بات لکھی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بر الوالدین، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور شخص ایک موقع پر آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ لمیقاتھا، بر وقت نماز ادا کرنا، وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا حق الجار، پڑوسی کا حق ادا کرنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال ایک ہے، جوابات مختلف کیوں ہیں؟ تو اس کے ماتحت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ نے لکھا جوابات مختلف ہونے کے مختلف اسباب ہوتے تھے۔ بعض اوقات وہ سوال کرنے والا جو مخاطب اور سائل ہوتا تھا اس کے حالات کا جائزہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ شخص ہے، نماز بر وقت ادا کرتا ہے، پڑوسی اس سے خوش ہے، جہاد کے اندر صف اول کے اندر ہوتا ہے، تمام کی تمام چیزوں میں درست ہے، لیکن ان کے حالات کا مجھے یہ علم ہے والدین کے ساتھ اس کا زیادہ اچھا تعلق نہیں ہے۔ اب اس شخص کو یہ جواب دینا اس کے لیے کوئی زیادہ کارآمد اور مفید نہ ہوتا کہ جناب نماز کو بر وقت ادا کرنا، وہ تو مسجد نبوی میں صف اول میں آلریڈی بیٹھا رہتا ہے، تو وہ تو پہلے سے نمازوں کا پابند ہے۔ اس کی ضرورت یہ تھی، اس کے حوالے سے افضل ترین عمل یہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور شخص جب آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے حالات کیا ہیں، نمازوں کا پابند ہے،
والدین کا حسن سلوک کرنے والا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، پڑوسی اس سے خوش ہے، مگر جہاد کے معاملے میں تھوڑا سا سستی کا معاملہ کرتا ہے، تھوڑا سا پیچھے رہتا ہے، اب اس کے لیے افضل ترین عمل یہ تھا الجہاد فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں گئے تو پتہ چلا اس علاقے میں لوگ بیویوں کو طلاقیں دینے کا رجحان زیادہ تھا، بیویوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہاں سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جواب یہ دیا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اب وہاں حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جواب دیا جائے، کہیں مخاطب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب دیا جائے، کہیں پر ماحول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ جواب دیا جائے، کہیں ضرورت کا تقاضا۔ اب ضرورت والی بات کیسے؟ مثال کے طور پر انیق صاحب، جہاد کے لیے سارے لوگ جا رہے ہوں اور سارا چندہ اسی کے لیے ہو رہا ہو، صفیں بند گئی، گھوڑے، اونٹ، اسلحہ، اور لوگ اسی کے لیے نکل رہے، اس دوران میں جب ساری کی ساری صف بندی جہاد کی ہو رہی ہے، کوئی شخص آ کر کے پوچھے کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، تو اس وقت کا تقاضا کیا ہوگا، ضرورت کا تقاضا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ کہا جائے الجہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ اس وقت ماحول اس چیز کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف سوالات، مختلف انوائرمنٹ، مختلف حالات، ماحول، مخاطب کی ضرورت اور اس کے حالات کے تقاضے کے عین مطابق دیا جاتا تھا۔ تو ان کے جواب کے اندر اب ہم یہ بات عرض کریں گے، ہر شخص کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے پسندیدہ اعمال مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ فرمائے، ہمارے پاکستان کے اندر کہیں سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی علاقہ ہے لوگ مرنے لگ گئے، زلزلہ آ گیا اللہ بچائے، سیلاب آ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، اب بتائیے سب سے افضل ترین عمل کون سا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کوئی کسی کو جو ہے نا کوئی یتیم خانہ بنا لیں، یہ نہیں ہوگا آپ کہیں پر مسجد کی تعمیر کر لیں، یہ نہیں ہوگا آپ کسی جگہ لیبارٹری بنوا لیں، او بھائی ان کو کھانا نہیں مل رہا، سب سے پہلے سیلاب زدگان کی مدد کرے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ۔ ایک شخص ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، بستر مرگ پہ آ گیا ہے، مرض کی وجہ سے ہسپیٹل کے اندر آ گیا ہے، اب آپ کہیں کہ جناب میں تو مہینے کے بعد دوں گا، یا میں تو بقرہ ہی ان کی خدمت میں بھیجوں گا، یا میں تو ان کے لیے انشاءاللہ اچھے اچھے کپڑے بھیجوں گا، سب فضول کی بات ہے۔ بات یہ ہے اس وقت کا تقاضا یہ اس کا علاج کرایا جائے، سبحان اللہ، اور اس کو دوائی دی جائے، میڈیسن دی جائے۔ مفتی اس صاحب طرح حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ بہترین عمل کون سا ہے آپ کی اجازت سے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنا کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ 50,000 نمازوں کا ثواب، 50,000 نمازوں کا ثواب، اور بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے جی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں، صحابہ درمیان میں ہیں، اور کیا کوئی صحابی اس وقت مسجد میں جا کر 50,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرے گا؟ بہترین جگہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے میدان جہاد میں۔ یہ اب تو بدر اور خندق میں جانا ہے، اب تو تبوک، حنین اور یرموک کے اندر جانا ہے، اب تو احزاب کے اندر جانا ہے، اب مسجد نبوی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد نبوی کے اندر جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے صفہ کے چبوترے پر بیٹھیں، اب یہ نہیں، اب وہاں پر جانا دین کا تقاضا، وقت کا تقاضا۔ اور پھر اب نماز بدر کے میدان میں ادا ہوگی۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے وقت کا یہ تقاضا ہے، اس وقت کے تقاضے کو پورا کرنا۔ اچھا، من کی خواہش، دل کی تمنا، یہ نہیں ہے دین کا تقاضا۔ وقت کا جو خدائی امر ہے اسے پورا کرنا اسلام ہے۔ وقت کا جو لازمی، اس وقت کا جو تقاضا ہے، جس کو آج کل کے میڈیا کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا کرنٹ افیئر، یا موجودہ سچویشن، گراؤنڈ ریالٹی، حالات کا تقاضا، موجودہ دور کی بات، ابھی کا تقاضا، تو اس کو دین کی روشنی میں پرکھنا، پھر اس کے بارے میں جو دین کا امر ہے اس امر خداوندی کو پورا کرنا، یہ ایک مومنانہ فراست ہے، یہ ہے ایک اصل میں قرآنی تفکر، یہ ہے قرآن کریم کا اصل مطالبہ کہ دین کو حال کا امر بنا دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، حال کا امر بنایا جائے، اسلام کا بنیادی مطالبہ یہ ہے۔
अल्लाह اور جو جس شعبے کے اندر ہے وہ اپنے شعبے میں دین کو زندہ کرے، یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ اور انیق صاحب یہ خدا کرے نقطہ سمجھ میں آ جائے، ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کے مطابق چل رہے ہوں گے، اپنے تقاضے کے مطابق چل رہے ہوں گے، چنانچہ کئی دفعہ آگے والا آپ کا جو رشتہ دار، محلے کی بیوہ، ٹاؤن، علاقہ، بستی، آپ کی کمیونٹی برادری میں جو ضرورت مند ہے، اس ضرورت مند کی ضرورت کچھ اور ہے، ہم کچھ اور دے رہے ہیں، یعنی اس کے پیٹ میں درد ہے، ہم سر کے درد کی گولی دے رہے ہیں، اس کو راشن چاہیے، ہم کپڑے بھیج رہے ہیں، اس کو کپڑا چاہیے، ہم سوچ رہے ہیں اس کی خدمت کے اندر گوشت بھیج دیا جائے، بکرا بھیج دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، جو وقت کا تقاضا ہے اس وقت کے مطابق۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حدیثوں کے اندر دو باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو ہر وقت انسان کرے اور وہ نبی کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے الصلاۃ علی النبی، درود شریف کا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت میں میرے قریب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، مجھے تم میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ یہ اخلاق والی بات گہری بات ہے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، وقتی وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک ٹائم کی تسبیح نہیں ہے، یہ لمحہ بلمحہ، بیوی کے ساتھ بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، ہر بندے ہر فرد کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر موقع اور محل کا یہ کام ہے کہ آپ حسن اخلاق کے پیکر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق حسنہ ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، کیونکہ انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کے مکارم کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وَإِنَّكَ وسلم لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، اخلاق و کردار کی بلندی پر فائز ہیں، جی۔ یہ 24 گھنٹے کا کام ہے۔ 24 گھنٹے کا کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو تعلیم کیا، وہ جو اخلاقیات کی تعلیم دی، وہ کسی کو دیکھ کر نہیں سیکھا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیا وہ اخلاق بن گیا۔ اصل بات یہ ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، جی تو چاہتا ہے کہ مزید گفتگو ہو، مزید سوالات رکھے جائیں، لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، ہماری دینی کمی کو دور کرتے ہیں، ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اخلاقی طور پر جو بینکرپسی کا ہم شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن کس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں فرض کیجئے بدترین آدمی ہے وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن تو فرما رہا ہے نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی جھوٹا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نا کہ کس نے آپ کو یہ کہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیچر اور فطرت کے اندر اس میں کس ملک کی سازش ہے جی جی، یہ بہت کہ اچھی میں جھوٹ بولوں؟ ہاں، کوئی جبر ہم پر نہیں ہے، اخلاقی طور پر ہمیں توانا رہنا ہے کہ ہاں ہم کم از کم اپنے اخلاق سے ہی اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔